Subscribe our channel and press the bell icon for more updates and notification of upcoming videos. काफरू जिन्होंने कुफर किया सवाउन बराबर है अलैहिम ऊपर इनके आया अंदरतहुम तू डराए इनको अम या लम ना तुनज़िरहुम तू डराए इनको ला नहीं युमिनून ईमान लाने वाले खातामा मोर लगा दी अल्लाह ने अला ऊपर कुलूबिहिम इनके दिलों के व अला और ऊपर समअहिम इनके कानों के व अला और ऊपर अबसारिहिम इनकी आंखों के रिशावतुन पर्दा है वालाहुम और वास्ते इनके अजाबुन अजाब है अजीम बहुत बड़ा। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग कफरू जिन्होंने कुफर किया सवाउन बराबर है अलैहिम ऊपर इनके अंज़रतहुम आया तू डराए इनको अम लम तुनज़िरहुम या ना तू डराए इनको ला युमिनून नहीं ईमान लाने वाले। खातमल्लाहु मोर लगा दी अल्लाह ने अला कुलूबिहिम ऊपर इनके दिलों के व अला समअहिम और ऊपर इनके कानों के व अला अबसारिहिम और ऊपर इनकी आंखों के गिशावतुन पर्दा है वलहुम अजाबुन अजीम और वास्ते इनके अजाब है बहुत बड़ा। कल जो हमने पहली 5 आयात पढ़ी उन 5 आयात में अल्लाह ताला ने उन मुत्तकी लोगों का जिक्र किया कि जिन लोगों के लिए अल किताब अल कुरान हिदायत है। फिर उन मुत्तकी लोगों के 6 औसाफ बयान किए। 6 औसाफ बयान फरमाने के बाद फरमाया ये वो लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही वो लोग हैं कि जिनके लिए कामयाबी है कामरानी है फौजो फलाह है और नजात। इसके बाद दूसरे ग्रोह का जिक्र किया, पहले ईमान वालों का और उनके बुनियादी औसाफ का। उसके बाद अगली 15 आयात में दूसरे ग्रोह का जिक्र किया कि जो हिदायत से महरूम है और इस हिदायत पर मबनी बुनियादी औसाफ से आरी है। चुनांचे इन 15 आयात में इस हिदायत से महरूम ग्रोह का जिक्र किया, लेकिन हिदायत से इस महरूम ग्रोह को भी 2 हिस्सों में बांटा। आज जो आयात 2 हमने पढ़ी है इनके अंदर काफिरों का जिक्र, खुलम खुला इनकार करने वालों का, और उसके बाद की 13 आयात में मुनाफिकीन का जिक्र जो कि बज़ाहिर दावा ईमान करते हैं। अल्लाह ताला ने चूंकि मुनाफिक सबसे खतरनाक ग्रोह है, सबसे खतरनाक ग्रोह है जो बज़ाहिर ईमान का लबादा ओढ़कर ईमान और इस्लाम की जड़ों को काटता है। इसलिए अल्लाह ने दूसरे मुकाम पर मुनाफिकीन के लिए फरमाया कि हमने सब अपने नाफरमानों और बागियों के लिए जहन्नम के मुख्तलिफ हिस्से मुकर्रर किए हैं, लेकिन इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फली मिनन नार, मुनाफिक
میرے نافرمانوں کا اور باغیوں کا وہ طبقہ ہے جس کے لیے میں نے جہنم کا سب سے بدترین مقام تیار کیا. کل انشاءاللہ وہ ذکر شروع ہوگا اور بڑے دلچسپ پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کا ذکر کیا کہ کس طرح یہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد ایمان کے تقاضوں کی نفی کرتے. چنانچہ آج کی 2 آیات میں کافروں کا ذکر کیا گیا. فرمایا بے شک وہ لوگ، ان الذین، بے شک وہ لوگ کہ جو کفروا، کافر ہوئے. کفر کا معنی ہے انکار کرنا. اب یہ وضاحت نہیں کس چیز کا انکار کرتے ہیں، لیکن پچھلی آیتوں کو ہم ربط کرتے ہوئے ساتھ مربوط کریں تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ متقین کے جو بنیادی 6 اوصاف ہیں ان کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں. ایمان بالغیب اس کا بھی انکار، اقامت صلاۃ اس کا بھی انکار، انفاق فی سبیل اللہ اس کا بھی انکار، اللہ کی وحی کا بھی انکار، اور قیامت اور آخرت کی پیشی حاضری اور حساب کا بھی انکار. یہ بنیادی طور پر انکار کرنے والے لوگ، فرمایا سواء علیہم، برابر ہے اوپر ان کے، ایک جیسا ہے ان کے لیے، یکساں ہے ان کے لیے. اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے یکساں ہے. ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، ان کی سوچ میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. یہ بات کیوں کہی؟ اس لیے اللہ تعالی ایسے لوگوں کو خوب جانتا ہے کہ جو ہدایت کو واضح طور پہ آنکھوں کے سامنے دیکھنے کے باوجود ہدایت کو قبول نہیں کرتے. اللہ تعالی ان سے قبولیت حق اور ہدایت کی سعادت کو سلب کر لیتا. اللہ اس سعادت سے ان کو محروم کر دیتا ہے کہ بد نصیبو، اتنی واضح ہدایت، اتنا حق روشن تمہارے سامنے آیا لیکن تم نے اس کا انکار کر دیا. حدیث پاک میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ نمودار ہوتا ہے. اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے. اگر پھر وہ آدمی توبہ کر لیتا ہے تو یہ سیاہ نقطہ وہیں رک جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ پہ قائم رہتا ہے تو اللہ اس سیاہی کو مٹا دیتا ہے. لیکن اگر وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو یہ سیاہ نقطہ بڑھتا بڑھتا، پھیلتا پھیلتا، بالآخر گناہوں کی کثرت کی وجہ سے پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے. پورے دل کو بیماری لگ جاتی ہے، پورا دل کالا ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں عام ہم جیسے گناہگار لوگ، ہمیں جب احساس ہو کہ ہم سے گناہ ہوا، کوئی احساس دلائے تو کانپ اٹھتے اور کہتے اللہ تو ہمیں معاف کر دے. لیکن بعض ایسے لوگ بھی کہ جو گناہ کرتے ہیں لیکن اس گناہ کی تائید میں دلائل بھی دیتے ہیں. گناہ کرتے ہیں پھر اس گناہ پہ قائم رہ کے نیکی کی مذمت کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، اس برائی کی تائید کرتے ہوئے وہ اچھائیوں پر بھی کیچڑ اچھالتے ہیں. مثلا ایک آدمی تارک نماز ہے، اس کو کہا جائے بھائی نماز پڑھو، عام وہ کہے گا اچھا جی دعا کریں اللہ مجھے توفیق دے میں نماز پڑھوں، اچھی بات ہے، یہ میری خامی ہے میں نماز نہیں پڑھتا. لیکن ایک وہ آدمی بھی یقیناً آپ کی نگاہوں سے گزرا ہوگا، اور ہیں ایسے لوگ جو کہتے ہیں جا جا نماز، دیکھے ہیں بڑے نمازی ہم نے نماز پڑھنے والے. کیا پڑھا ہے نمازوں میں؟ دل کی نماز ہونی چاہیے. بس ہم اپنا رزق کماتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں نماز کی. دیکھے ہیں بڑے نماز پڑھنے والے، داڑیاں رکھی ہیں، حج کیے ہوئے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، پرلے درجے کے بے ایمان.
گویا اس نے اس آدمی کو نہیں، نماز کو، نیکی کو، روزے کو، حج کو، داڑھی کو، اس کی صالحیت کو تشنیع کا نشانہ بنایا۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب آدمی کا دل کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، وہ گناہ کر کر کے نیکی اور بدی کے امتیاز کرنے سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو جب انسان اس کیفیت پہ پہنچ جاتا ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کسی کے دل پہ مور لگا دیتا، اور مور کا معنی یہ ہے کہ اب یہ آدمی ہدایت سے محروم ہے، کہ یہ اللہ نے تالا لگا دیا، مور لگا دی، اسے ہدایت نہیں مل سکتی۔ یہ معنی نہیں، معنی یہ ہے کہ انسان خود کفر کی وجہ سے، فسق کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اتنا آگے بڑھ جاتا ہے، اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، گویا کہ اللہ نے اس کے دل پہ مور لگا دی۔ اب اس کے دل کے اندر کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے کہ جو سیاہی سے خالی اور وہاں اللہ ہدایت کو داخل کر دے۔ جس طرف بھی دیکھو اس کا دل سیاہی اور کالک کے اندر لپٹا ہوا ہے۔ فرمایا جب انسان اس کیفیت پہ پہنچ جائے، اور اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں، جب انسان کے سامنے حق اور ہدایت پہنچ جائے تو اس کا فرض یہ ہے کہ وہ اس کو قبول کر لے۔ لیکن یہاں جن کافروں کو اللہ نے سب سے پہلے مخاطب کیا اور ذکر کیا، ان کی کیفیت کیا ہے؟ ایک دن ابو جہل اور ابو لہب، عتبہ اور اسی طرح 4-5 بڑے بڑے سردار آپس میں مل بیٹھتے ہیں، پوچھتے ہیں آپس میں کہ تمہارا محمد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک کہتا ہے تو بتا، دوسرا کہتا ہے تو بتا، تیسرا کہتا ہے تو بتا، کوئی پہل کرنے کے لیے تیار۔ عتبہ بڑا شریر تھا، وہ کہنے لگا کہ ایسے کرو، ہم ذرا شہر سے باہر کسی ویران جگہ چلے جاتے ہیں، کسی پہاڑی پہ یا کسی خالی جگہ جہاں ہماری باتیں کوئی سننے والا نہ ہو۔ چنانچہ چلے گئے۔ اب آپس میں ان کی جو گفتگو ہوئی، سارے کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ محمد سچ کہتا اور ہم سارے جھوٹے، ہم سارے جھوٹے۔ اب یہاں سے یہ بات کہنے کے بعد خانہ کعبہ میں آئے، خانہ کعبہ میں آ کر غلاف کعبہ کو پکڑتے ہیں، اور قرآن نے ان کی اس بات کو نقل کیا۔ سورہ الانفال میں کہتا ہے اللہم، ابو جہل اور اس کے رفقا کہتے ہیں اللہم، اے اللہ، اے کعبے کے رب۔ کعبے میں آ کر کعبے کے رب کو ابو جہل اور اس کے ساتھی آواز دیتے ہیں اللہم، اے اللہ، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نزدیک سچا ہے۔ آگے کیا کہنا چاہیے تھا؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اللہ اگر یہ سچا ہے تو ہمیں اس کی سچائی کو ماننے کی توفیق دے۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا اللہ اگر یہ سچا ہے پھر ہمیں ضد اور ہٹ درمی سے ہٹا کر اس پر ایمان لانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ کہنا یہ چاہیے تھا، لیکن دیکھیں جب دل بالکل کالے ہو جاتے ہیں تو اس وقت منہ سے الفاظ کیا نکلتے ہیں کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ اگر محمد تیرے نزدیک سچا ہے تو پھر بھی ہم اس کو نہیں مانتے، ہم پر آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسا، اویتنا بعذاب علیم، یا ہم پر کسی بھی قسم کا دردناک عذاب بھیج کر ہمیں تباہ کر دے، ہم مر جائیں گے، تیرا عذاب برداشت کر لیں گے، لیکن محمد کو سچا ہونے کے باوجود بھی نہیں مانیں گے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں، اور یاد رکھیں اللہ ضد سے بچائے، دعا کیا کرے اللہ ضد اور ہٹ درمی سے محفوظ رکھے۔ جب انسان حق اور دین کے معاملے میں ضد میں آ جاتا ہے تو اس وقت اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ جس کیفیت کا ذکر ان 2 آیتوں میں کیا گیا ہے۔ آج ہم لوگ دین سے کیوں دور ہیں؟ اس لیے کہ ہم ضد کی ایک حد قائم کر کے اس پہ کھڑے ہیں۔ کسی کو یہ ضد ہے
کہ جی بس میں اپنے باپ دادا کا راستہ کیوں چھوڑوں. کسی کو یہ ضد ہے کہ جی ہمارے مولوی بڑے بزرگ پیر امام فرماتے ہیں ہم ان کی بات کو کیوں چھوڑیں. غرض حق آنے کے باوجود یہ ایک ضد کی حدیں ہم نے قائم کی. میرے بھائی ایسے نہیں ہونا چاہیے. جب دین مل جائے, حق مل جائے, ہدایت مل جائے تو پھر کسی کو نہ دیکھو, اس ہدایت کو قبول کر لو, اس حق کو قبول کر لو. اس حق سے محروم رہنا بہت بڑی شقاوت ہے, بہت بڑی بدقسمتی ہے, اور حق کا مل جانا اور اسے قبول کر لینا سعادت عظمیٰ, بہت بڑی سعادت. تو اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا کہ جو ضد کے اندر اس قدر پکے ثابت ہوئے کہ انہوں نے ہدایت کو قبول نہ کیا. اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ایسے لوگ تو ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے ان کے لیے یکساں ہے. ان کو واز کرے یا نہ کرے یکساں ہے. ان کو خبردار کرے یا نہ کرے برابر ہے. ان کی سوچ میں کوئی فرق نہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مولوی جی ٹھیک ہے جو مرضی ہے کہتے, پھر ہم جہاں لگے ہیں ٹھیک لگے. تجزیہ نہیں کرنا کہ دلائل کیا ہے, تقابل نہیں کرنا کہ حقائق کا آپس میں کہاں تک میل ہوتا ہے. حقائق کا تقابل نہیں کرنا, دلائل کا تجزیہ نہیں کرنا, خدا کے دیے ہوئے عقل سے کام نہیں لینا, اللہ کی بخشی ہوئی بصیرت سے کام نہیں لینا. کہتے ہیں جہاں لگے ہیں ٹھیک لگے. ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے اے پیغمبر آپ کا بھی ڈرانا نہ ڈرانا, خبردار کرنا نہ کرنا یکساں ہے, مترادف ہے, برابر ہے. لا یؤمنون, یہ ایمان لانے والے ہی نے. انہوں نے تہیہ کیا کہ ہم مانیں گے, لاکھ دلائل دیں, قرآن پڑھ کے سنائیں, حدیثیں پڑھ کے سنائیں, معجزے دکھائیں, ان کے منہ مانگے طلب کیے ہوئے معجزے ان کے سامنے پیش کریں, پھر بھی انہوں نے کہا ہم مانیں گے. اب اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا, نہ ماننے کا کوئی علاج ہے. ابو جہل کی بات ہی سن لیں. ہائے اللہ, وہ تو تھے دور نبوت میں, واضح ہو گئے, نمایاں ہو گئے. ہم میں بھی کئی ایسے لوگ چھپے ہوں گے کہ جن کا کردار وہ ہے, نام وہ نہیں ہے لیکن کردار وہی ہے. جسم اور شکل و صورت وہ نہیں ہے لیکن سوچ اور فکر وہی ہے. کہتے ہیں اچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو مانیں گے. کیسے مانیں گے؟ کہنے لگے بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. حضرت نے فرمایا میں بتاؤں یا جو کچھ مٹھی کے اندر ہے وہی خود بتا دے. یہی بات ہوئی. اللہ نے ان کنکروں کو قوت بخشی اور مصطفیٰ کریم کے ہاتھ میں بند کنکروں نے پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. ابو جہل کنکروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھ کر اسے شرم آنی چاہیے تھی, اسے نصیحت آنی چاہیے تھی کہ اللہ میں کتنا بد نصیب ہوں, کنکر جس ذات کا کلمہ پڑھ رہے ہیں میں اس ذات کا انکار کر رہا ہوں. لیکن اللہ کا فرمان بھی تو سچا ہی تھا نا. کنکروں کو پھینکا, بھاگا اور بھاگتے بھاگتے کہنے لگا ہے محمد پہلے تیرا جادو انسانوں پہ چلتا تھا, پتھروں پہ بھی چلنے لگ گیا, اب کنکروں پہ بھی تیرا جادو چلنے لگ گیا. ایک اور دفعہ فرمایا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا, کہنے لگے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لائیں گے لیکن ایسے کرے آپ ذرا اللہ سے رابطہ کریں, ہمارے سامنے آسمان پر جائیں, پھر آسمان کا دروازہ کھلتا ہوا ہمیں نظر آئے, دیکھیں منہ مانگے دلائل, ایسی دلیل ہونی چاہیے ہماری خواہش کے مطابق وہ دلیل پیش کرو. آسمان کا دروازہ ہمیں کھلتا ہوا نظر آئے, آپ سیڑھی کے ذریعے اس سے نیچے اتریں, آپ کے ہاتھ میں اللہ کا کلام ہو اور آپ آسمان سے اترتے ہوئے دکھائی دیں, نیچے آ کر کہیں یہ اللہ کی کلام ہے, لے لو اس کو مان لو, ہم مان لیں. اللہ نے جب یہ باتیں سنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ ممکن ہے یہ بد نصیب مان ہی لے, نبی حریص ہوتا ہے ایمان لانے کا, ممکن ہے یہ لوگ مان لیں کیونکہ نبی کی یہی چاہت ہوتی ہے کہ یہ لوگ نارے جہنم سے بچ جائیں.
دن رات نبی یہ کرتا ہے کہ یہ جہنم کی آگ سے بچے۔ میرے محبوب میں ایسے کرنے پہ قدرت رکھتا ہوں، میں قادر ہوں، ایسے کر سکتا ہوں، کوئی میرے لیے مشکل نہیں۔ لیکن میرے محبوب خیال کرنا، اگر یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے نہ مانا تو پھر ان پر ایسا عذاب آئے گا جو پہلے کبھی کسی پر نہیں آیا ہو۔ اے میرے حبیب میں جانتا ہوں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اے پیغمبر ہم آسمانوں سے فرشتے اتار دیں، مردوں کو زندہ کر دیں، وہ مردے زندہ ہو کر گواہی دیں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، ہم کائنات کی ہر بڑی اور چھوٹی چیز کو مجتمع کر دیں اور وہ سارے کہیں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ فرمایا میرے محبوب انہوں نے ماننا پھر بھی نہیں، یہ پھر بھی ماننے والے نہیں، کیونکہ ان کا دل اتنا کالا ہو چکا ہے کہ اب سوائے ضد کے دین کے معاملے میں ٹھٹھوں تمسخروں اور مذاقوں کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ باقی نہیں بچا۔ میں جانتا ہوں انہوں نے ماننا نہیں ہے، تو جب یہ سب کچھ طلب کرنے کے باوجود نہ مانیں گے تو پھر ان پر ایسا عذاب آئے گا کہ پہلے اس طرح کے عذاب کی کبھی مثال انسانیت میں موجود نہیں۔ جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو ایسی کیفیت کے بارے میں اللہ کریم فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار حق کر دیا اور اس انکار حق پہ ڈٹ گئے، اے پیغمبر وہ اتنے بدنصیب ہیں، کوئی عام واعظ، عام خطیب، عام استاد، عام مدرس، عام ناصح، عام متکلم ان کو کیا سمجھائے گا؟ میرے محبوب آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، جہنم کے عذابوں سے، اللہ کی گرفت سے ان کو خبردار کریں یا نہ کریں، ان کی صحت پر، طبیعت پر، سوچ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لا یؤمنون، وہ نہیں ایمان لانے والے۔ ختم اللہ، ختم، خاتم، یہ وہ ختم نہیں ہے حلوے والا ختم۔ ختم عربی زبان میں خاتم کہتے ہیں مور کو، ہم کہتے ہیں خاتم النبیین، یعنی محمد رسول اللہ نبیوں کے خاتم ہیں۔ جس طرح کسی چیز کی انتہا پر اس پہ مور ثبت کی جاتی ہے، اسی طرح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آئے اور نبیوں کی اختتام پر مور ثبت کر دی کہ اب کوئی نبی نہیں، مور لگا دی اللہ نے علی قلوبہم، ایسے لوگوں کے دلوں پر جن کے دل کالے ہو چکے، جن لوگوں نے کفر پہ اپنے آپ کو مصر کر کے پکا کر دیا، ہدایت آنے کے باوجود اس کی قبولیت کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار نہیں کر پاتے۔ فرمایا جب انسانوں کی یہ کیفیت ہو جائے، بدبختی کی انتہا ہو جائے، تو اللہ ان لوگوں کے دلوں پہ مور لگا دیتا ہے کہ چلو بد نصیبو، پہلے تم قبول نہیں کرتے تھے، اب میں تمہارے دلوں پہ مور لگا دیتا ہوں بطور تعویض کے، بطور سزا کے۔ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، قلوب جمع ہے قلب کی، قلب دو نقطے کاف سے قلب، کش والی کاف سے جب قلب لکھیں گے تو معنی ہوگا کتا، سمجھ آئی؟ دو نقطے کاف سے قلب، اس کا معنی دل، قلب کی جمع قلوب، مور لگا دی اللہ نے علی قلوبہم، اوپر ان کے دلوں کے، وعلی سمعہم، اوپر ان کے کانوں کے، ان کی سماعت پہ، یعنی اللہ نے ان کے دلوں کو ناکارہ کر دیا۔ بے شک بظاہر وہ بڑے دانا بینا سمجھدار، لیکن دین کی بات آئے گی وہ کٹ حجتیاں کریں گے، گویا کہ یہاں فہم و فراست ان سے جدا ہو جاتی ہے۔ آپ بے شک ان کو سنائیں، قرآن پڑھ کے سنائیں، تمثیلات سے سمجھائیں، خیر خواہی سے نصیحت کی بات سمجھائیں، نہیں وہ صحیح بات سنی انسنی کر دیں گے۔ ویسے کان اتنے بڑے بڑے، لیکن ہدایت والی بات ان کے کانوں کے ذریعے ان کے دل کے اندر نہیں اترتی۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، یہ انسان کی وہ بنیادی حسیات ہیں کہ جن سے انسان بہت کچھ پاتا ہے، آنکھیں، کان، دل۔ فرمائے ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، باوجود اس کے کہ آنکھیں ہیں، دیکھتے ہیں۔ جیسے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو
دوسرے لفظوں میں واضح کیا کہ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ فرمایا ان کے دل ہے، سوچتے سمجھ دل ہے، لیکن دل سے جو کام دین کے لیے لینا چاہیے وہ نہیں لیتے۔ دنیا کے لیے بڑے ہوشیار، بڑے تیز، چلاک، مکار اور ایک دوسرے کو پچھاڑ کے آگے، لیکن دین کا معاملہ آتا ہے یا بالکل بے ہوش اور پاگل بن جاتے ہیں، جیسے ان کے اندر فہم و فراست کا مادہ ہی نہیں۔ ویسے ہر بات سنتے ہیں، ہدایت کی بات کرو کہ ہے کیا کہا، بہرے بن جاتے ہیں، اور سن بھی لیں تو ان کا عمل بتاتا گویا انہوں نے سنا ہی نہیں۔ ویسے جانوروں کی آنکھیں ہوتی ہیں یہ نہیں۔ آپ بھینس کو دیکھیں، انسان کی 10 آنکھیں ملے تو بھینس کی 1 آنکھ بنتی ہے، لیکن کیا انسان کی آنکھ اور بھینس کی آنکھ اپنے کردار کے لحاظ سے برابر ہے، عمل کے لحاظ سے برابر؟ اللہ نے جو انسان کو قوت دی، اسی طرح آپ انسان کے کان اور بھینس کے کان کا موازنہ کر، کتنے لمبے لمبے کان ہوتے ہیں بھینسوں کے، گتوں کے دیکھیں، سب کچھ ہے۔ انسان میں اور حیوان میں فرق یہ ہے کہ انسان اللہ کی بخشی ہوئی نعمتوں کو جہاں دنیا کی ترقی اور عروج کے لیے بروئے کار لاتا ہے، وہاں حق، ہدایت اور اپنی نجات کے لیے بھی ان چیزوں کو بروئے کار لاتا ہے۔ تب اللہ نے اللہ کی نعمتوں کی اس انسان نے قدر کی کہ ان نعمتوں کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کرے، ان نعمتوں کے ذریعے اپنے انسانیت کے معیار کو بلند کرے، ان نعمتوں کے ذریعے اپنے وجود کو جہنم کی آگ سے بچا کر اللہ کی نعمتوں کا حقدار بنائے، ان نعمتوں کے ذریعے قیامت کے دن اللہ کے تقرب کا اپنے آپ کو حقدار بنائے۔ فرمایا اللہ نے ان کو یہ نعمتیں دی، لیکن جب انہوں نے کفر کیا اللہ نے ان کے دلوں پہ مور لگا دی، کانوں پہ مور لگا دی، آنکھوں پہ پردے ڈال دیے، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کا انجام کہ ان کے لیے عذاب عظیم ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ جس طرح متقی لوگوں کا انجام بیان کیا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہدایت والے لوگ ہیں جن کو رب نے ہدایت بخشی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہ ہدایت یافتہ لوگ، اولئک هم المفلحون، یہ فلاح پانے والے لوگ، ان کے لیے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت ہی بڑا عذاب، ایسا عذاب جس عذاب نے کبھی ٹلنا نہیں، ایسا عذاب جس عذاب کی کبھی مدت اور مہلت ختم نہیں ہونی، ایسا عذاب جس عذاب کی انتہا پر موت بھی نہیں آنی کہ چلو مر جائیں گے تو جان چھوٹ جائے گی، ہمیشہ کا عذاب، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی تلخی، ہمیشہ کی اذیت۔ فرمایا یہ ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو ہدایت اور تقوی کے ان بنیادی اوصاف سے محروم اور ان کا انکار کرتے ہیں۔ جب وہ انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر بطور سزا کے ان کو اپنی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے سے محروم کر دیتا ہے اور ان کو عذاب عظیم کا مستحق بناتا ہے۔ تو یہ تھا مختصر خلاصہ ان دونوں آیات کا۔ پھر دیکھیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم برابر ہے اوپر ان کے، اانذرتہم آیا تو ڈرائے ان کو، ام یا لم تنذرہم نہ تو ڈرائے ان کو، لا یؤمنون نہیں ایمان لائیں گے۔ ختم اللہ مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم اوپر ان کے دلوں کے، وعلی سمعہم اور اوپر ان کے کانوں کے، وعلی ابصارہم اور اوپر ان کی آنکھوں کے، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم اور واسطے ان کے، عذاب عظیم عذاب ہے بہت بڑا۔ ان الذین بے شک وہ لوگ کافروا جنہوں نے کفر کیا یا جو کافر ہوئے، سواء برابر ہے، یکساں ہے، ایک جیسا ہے، علیہم
اوپر ان کے یعنی ان کے لیے اَأَنذَرْتَهُمْ آیا اے پیغمبر تو ڈرائے ان کو ام لم تنذرهم یا نہ تو ڈرائے ان کو لا یؤمنون نہیں ایمان لائیں گے ختم اللہ مور لگا دی اللہ نے علی قلوبہم اوپر ان کے دلوں کے وعلی سمعہم اور اوپر ان کے کانوں کے وعلی ابصارہم اور اوپر ان کی آنکھوں کے غشاوۃ پردہ ہے ولہم اور واسطے ان کے عذاب عذاب ہے عظیم بہت بڑا